अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा आज का सेशन सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 से शुरू होगा। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कह दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, और अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे बुरे कामों के नताइज से तुम्हें महफूज कर देगा, और अल्लाह गफूर है, रहीम है। यहाँ पे एक ख़ास पैगाम दिया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ऊपर अल्लाह की तरफ से आखिरी पैगाम नाजिल हुआ, उनकी ज़बान से बात इस आयत के ज़रिए कहलवाई जा रही है कि अगर तुम वाकई दावा करते हो इस बात का कि तुम्हें हमसे मोहब्बत है, तो जो हम पैगाम लेकर आए हैं उस पैगाम को मानो, उसको कबूल करो और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो गोया कि हम ये मोहब्बत महज ज़बानी जमा खर्च है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और दूसरी बात जहन में रखनी चाहिए कि जो पैगाम है एक ऐसी ज़ात की तरफ से है जो मग़फ़िरत भी करने वाला है और साथ ही साथ में रहम भी करने वाला है। ये बार बार बात इसलिए कही जाती है कि इंसान से गलती हो जाए तो अपनी गलती की वजह से गलती पे अड़ न जाए, बल्कि गलती की वजह से दिल में ये महसूस करे और ये ख्याल रखे कि जिस ज़ात की से हमें माफ़ी मांगनी है वो ज़ात बहुत ही अजीम है, वो गफूर भी है, वो रहीम भी है। लिहाजा मुझे चाहिए कि अपनी गलतियों से हम तौबा कर लें और साथ ही साथ इस्लाह कर लें और मज़ीद अच्छे कामों पे हम डट जाएं, तो इंशाल्लाह नताइज उसके अच्छे होंगे। देखिए, अल्लाह का निज़ाम ये है शुरू से कि वो हिदायत भेजने के लिए एक रसूल चुन लेता है उस इलाके से, उस कौम से, और उसके पास किताब हिदायत आती है। और वो रसूल जो है, वो नबी जो है, अल्लाह के उस पैगाम पे खुद अमल करके प्रैक्टिकली लोगों को बता देता है कि उसको कैसे करना है, और लोगों को समझाता भी है इस बात के लिए। और इसका सिलसिला जो सूरह बकरा में आयत थी, हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आदम को भेजा गया, उस जन्नत से हटाया गया, तो उससे कहा गया कि अब मेरे पास से जो भी तुम्हें हिदायत मिले, तो जो कोई उसकी इत्तिबा करेगा उसको कोई और रंज गम नहीं होगा। इत्तिबा की बात वहाँ पे थी, हिदायत की। तो अब अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आती है वो एक किसी रसूल पे आती है, क्योंकि अल्लाह का कम्युनिकेशन हर इंसान से नहीं होता। तो रसूल का काम ये होता है कि वो अल्लाह का पैगाम लेके आए, और हर ज़माने में, हर इलाके में, हर कौमों पर रसूल आए, नबी आए, किताबें आई। तो यहाँ यही बात की जा रही है कि इत्तिबा जो है वो, जब हम रसूल के ज़रिए लाए हुए अहकामात की करते हैं, तो वो अल्लाह से मोहब्बत का एक ज़रिया होता है, उससे रफ़ाक़त का, उससे क़ुर्ब का एक ज़रिया होता है। और जब हम अल्लाह के अहकामात पे चलते हैं, यानी रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि हिदायतनामा रसूल ही लेके आया, तो उससे ज़ाहिर है अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है और रसूल भी उससे मोहब्बत करेंगे। तो ये बात कही है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे लिए, अच्छा ये जो बात है कि बुरे कामों के नताइज से तुम्हें महफूज कर देगा, कि उसके लिए भी इनिशिएटिव हमारा होता है कि हम जब अपनी गलतियों से ताइब होके अल्लाह की हिदायत से जुड़ जाते हैं, तो उस हिदायत पे आने की वजह से ना सिर्फ ये कि हमें आगे के रास्ते साफ होते हैं, हमें पॉजिटिविटी सेंस में मिलती है कि हमारे नफ्स की इस्लाह होती है, लेकिन साथ ही जो हमारे पीछे करे हुए गुनाह और गलतियाँ थी, जिनके असरात हमारे ऊपर आ जाते या आने शुरू हो गए थे, वो भी न्यूट्रलाइज होते हैं। तो ये वो सामान्य हिफाजत है, इस्तग़फ़ार है, जो अल्लाह के इस निज़ाम के ज़रिए हमें मिलता है। लेकिन ये मिलता जब ही है कि जब हम अल्लाह की हिदायत को पकड़ के उसके अहकामात के हिसाब से अपने पूरी ज़िंदगी को उसी सांचे में ढाल लेते हैं, यानी अपने आप को अल्लाह के अहकामात के तहत ताबे कर देते हैं, अपने आप को, अपने आपे को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, उसकी इताअत में दे देते हैं। उसी के बाद ये कैफियत आती है। चलिए आगे चलते हैं। कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल काफ़िरीन। कह दो, तुम लोग अल्लाह की इताअत करो बज़रिए रसूल, फिर अगर वो पलट जाएं तो अल्लाह कुफ्र करने वालों को पसंद नहीं करता। यहाँ इस आयत में भी पिछली ही आयत से मुताल्लिक़ ये आयत है, इसमें इस बात की वजाहत है कि अगर हम दावा करते हैं मोहब्बत का कि हम अल्लाह के
کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے اپنائیت کا اور اللہ پہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو قبول نہیں کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں اس رسول سے اٹیچمنٹ نہیں ہے یا اس رسول سے ذاتی کوئی بغض حسد رکھتے ہیں، تو یہ بات بھی نہیں مناسب ہے۔ تو مجموعی طور پہ دونوں آیات کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے اس پیغام کو عملی شکل میں اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ پیغام جس ذات کے ذریعے آیا ہے اس ذات کے ذریعے اس پیغام کو قبول کیا جائے اور اس پہ پوری زندگی گزاری جائے۔ لہٰذا محض رسول کی زبانی محبت وہ بھی ناقابل قبول ہے، اور اللہ کی بھی محض زبانی محبت وہ بھی ناقابل قبول ہے۔ دونوں جگہ پہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام ہے جس بھی شخص کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے اس پیغام کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، یہاں میں اس نقطے کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، تو یہاں جیسا ترجمے میں یعنی نوٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں واو جو ہے یہ اور یعنی اینڈ کے معنی میں نہیں آیا بلکہ تھرو کے لیے آیا ہے، بذریعہ۔ یعنی جیسے میں نے ابھی پچھلی آیت کے سلسلے میں یہ بات اس طرح سے سمجھائی تھی کہ یہاں پہ اللہ کی طرف سے جو بھی ہدایت آتی ہے وہ بذریعہ رسول ہی آتی ہے، کیونکہ اگر اس واو کو ہم اور یا اینڈ کے طور پہ لے لیں تو یہ دو اطاعتیں ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اگر یہ دو اطاعتیں ہو گئیں تو پھر جو تصور ہمارا ہے کہ ہم مونوتھسٹ ہیں، ہم موحد ہیں، ہم واحد ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اس پہ ایک سوالیہ نشان لاجیکلی کھڑا ہوتا ہے کہ یہ دو اگر الگ الگ چیزیں ہم منا لیتے ہیں اور ان کی اتباع کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک اللہ کی اتباع کہاں کریں گے؟ وہ کیسے ہوگی؟ اب اس کے لیے وضاحت کے لیے میں نے اس چیز کو، کیونکہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو میں چاہوں گا سمجھانا، کیونکہ اس کی وضاحت ضروری ہے، تو اس کے لیے میں یہ کچھ آیتیں ہیں جو سامنے رکھوں گا۔ اس آیت میں بہت واضح طور سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اور تیری طرف ہم نے قرآن وحی کیا، یعنی قرآن جو ہے یہ رسول کی طرف وحی کیا گیا۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین یعنی اطاعت اور قانون کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کرو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ یعنی جو وحی رسول کو دی گئی جس طرح پیچھے رسولوں کو بھی دی گئی تھی، تو اس کے ساتھ حکم کیا آیا کہ دین کو، اچھا دین کے معنی دونوں ہیں، اس کو ہم بارہا یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ دین کے دو اہم ترین جو سگنیفیکنٹ میننگس ہیں وہ اطاعت یعنی سبمیشن اور قانون یعنی لا ہے۔ دین قرآن میں بھی قانون یا لا کے طور پہ استعمال ہوا، سبمیشن کے طور پہ استعمال ہوا، لغات میں بھی یہ مفہوم ہمیں ملتے ہیں۔ تو یعنی دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے، یعنی اطاعت بھی اللہ کی ہے اور قانون بھی اس کے ہیں، اسی کا قانون ہے اور اسی کے لیے مجھے سبمٹ کرنا ہے، اسی کو مجھے فالو کرنا ہے اور محض اسی کو فالو کرنا ہے۔ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں، اور اسے سرحان سے اس لیے لکھا گیا ہے کہ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ یعنی یہ ہدایت جب بھیج دی گئی تو جب اس پہ آپ عمل کریں گے، بندگی اس پہ کرتے چلیں گے، جب آپ مسلم بنیں گے۔ یعنی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ رسول کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مسلم بنیں، کیونکہ جب آپ اطاعت کریں گے اس پیغام کی جو آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے، جو وحی آپ کو بھیجی جا رہی ہے، تو جیسے جیسے وحی بھیجی جا رہی ہے ویسے ویسے آپ اس کو سمجھیے، اس پہ عمل کیجئے اور اس عمل کو اور اس روشنی کو دوسروں تک پہنچائیے، کیونکہ پیغمبر کا کام اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، لیکن اس سے پہلے کی اسٹیج یہاں ڈیفائن کر دی کہ سب سے پہلے خود مسلم بنیے۔ تو یہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے جس کو بارہا میں نے کہا ہے کہ مسلمان پیدائشی نہیں ہوتا، مسلم گھرانے میں ہونے سے یا مسلمان نام رکھنے سے نہیں ہوتا، بلکہ احکامات پہ اللہ کے احکامات کو سمجھ کے اور ان کو فالو کر کے ان پہ عمل کر کے مسلمان بنتا ہے۔ تو یہ آپ سوچئے کہ یہ ہم عام عوام کی انسان کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ بات کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو اس بات کو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ تو جب اللہ نے نبی کو یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے مسلم تم بنو، تو کیا یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کے پیغام کو، یعنی جیسے ہم ہوش میں آتے ہیں
بچپن تو چلیے ناظرہ میں گزر گیا جو ماں باپ نے پڑھا دیا، لیکن جب میں سوجھ بوجھ میں آیا، ہوش میں آیا، تو میں قرآن سمجھوں اور اس پہ عمل کروں تو میرا مسلم بننے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور جب میں اس کو پوری طرح سے سمجھ لوں گا اور اپنی عمر کے حساب سے اور جو میرا یعنی اس وقت کی جو کیفیت ہے، جس اسٹیج پہ ہوں اپنی زندگی کے، اس سے متعلق اللہ کے احکامات پہ جب عمل کرنے کا پروسیس میں شروع کر دیتا ہوں تو میرا مسلم بننے کا عمل شروع ہو گیا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے اور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خود نبی کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے، یعنی پیورٹی کے ساتھ، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، کسی اور کے حکم کی اتباع نہیں ہوگی سوائے اللہ کے۔ یہاں کیا کہا گیا کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، یعنی رسول یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں 3 جگہ ہمیں آیت ملتی ہے، سورہ انعام میں 50ویں، یونس میں 15ویں اور احقاف میں 9ویں، ایگزیکٹلی یہی ورڈنگس ہے کہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے، نبی یہ کہتے ہیں کہ میں فالو نہیں کرتا، اتباع نہیں کرتا، لیکن صرف وہی جو مجھے وحی کیا جاتا ہے، یعنی جو اللہ کے احکامات مجھے ملتے ہیں، جو وحی مجھے کیا جاتا ہے، میں صرف اسی کو فالو کرتا ہوں۔ یعنی نبی وہی کچھ کریں گے جو وحی یعنی قرآن کا حکم ہے۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ یہاں اس چیز کو کہا گیا ہے کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ کے احکامات سے ہٹ کے کچھ سوچوں، یعنی میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ مجھے اس بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ یہ نبی کی کیفیت ہے کہ میں وحی کی پیروی کرتا ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، یعنی جو چیز قرآن نے، اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا ہے، میں اس سے ہٹ کے کچھ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ مجھے اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اب اس رخ سے اگر ہم سوچیں کہ کیا قرآن پہ ہم عمل نہیں کرتے اور جو احکامات اس میں ہیں اس کو ہٹ کے ہم دوسری چیزیں کرتے ہیں، تو کیا ہمیں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا جس سے ہمارے پیارے نبی کو لگتا تھا؟ ہماری زبان نہیں تھکتی نبی سے محبت کا اظہار کر کر کے، لیکن عمل کہاں ہے؟ عاشقان رسول اپنے نام کے ساتھ لگانا اور نبی سے محبت کے ڈھنڈورے پیٹنا بہت آسان ہے، لیکن یہ چیزیں جو چشم کشائیں جو ہمیں یہ بتا دی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں قرآن سے یعنی ایک مائکرو سینٹی میٹر بھی، ملی میٹر بھی الگ نہیں ہوئے، کہتے ہیں مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ آج ہم ان تمام تمغوں کے ساتھ اور ٹائٹلز کے ساتھ جو اپنی پیشانیوں پہ ہم نے سجا رکھے ہیں، اللہ کے احکامات سے ہٹ کے چلتے ہیں، بغاوتیں ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی کا کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں ہم قرآن کو فالو کرتے ہوں؟ کیونکہ جب قرآن کو ہم سمجھتے نہیں تو فالو کہاں سے کریں گے؟ اور اس کا کوئی چرچا بھی نہیں ہوتا، جو جانکار ہیں وہ اس کو برا بھی نہیں کہتے۔ مثال کے طور پہ آج مسلمانوں میں جس طرح سے بے علمی اور جہالت عام ہے، تو گھر گھر جگہ جگہ یہ ڈنکے ہونے چاہیے کہ مسلمان تم کیا کر رہے ہو، یہ تو قرآن کی احکامات کی اللہ کے خلاف ورزی ہے۔ جس طرح سے دکھاوے ہیں، شادیاں ہیں، فنکشنز ہیں، ویسٹیج ہے، اسراف ہے، تو ہر جگہ سے آوازیں اٹھنی چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہو، قرآن کے خلاف ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی بغاوتیں ہم کرتے ہیں لیکن ہر طرف سناٹا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا، اکا دکا کوئی نقال خانے میں طوطی کی آواز آ جاتی ہے، ورنہ چلن ہے، سب چلے جا رہا ہے اس طرف سے۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وہ عظیم ہستی جس کا ثانی کوئی پیدا نہیں ہوا نہ ہو سکتا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اے نبی، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کا تو سنا دو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی پناہ نہ پاؤ گے۔ یہ پھر ایک وارننگ ہے کلیئر جو رسول کو دی جا رہی ہے کہ تمہارے رب کی کتاب میں سے، یعنی الکتاب میں سے جو کتاب تمہیں وحی کی جا رہی ہے، جو اس کتاب میں سے تمہیں پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، جو وحی کی جا رہی ہے، اسے جو کا تم سنا دو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کا یہاں پہ بھی ذکر ہے اور بہت جگہ ذکر ہے کہ اللہ کا قانون، اللہ کا حکم، اللہ کے فرمان بدلتے نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ طے ہیں۔ اور
اگر ان کو بدلنے کی کوئی کوشش کری تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی پناہ نہ پاؤ گے۔ یعنی اللہ کے قوانین کو بدلنے کی کوشش کری تو اس سے بچ کر کوئی جگہ ہی نہیں ہے، آپ کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ پوری کائنات اس کی ہے۔ فارگیٹ دی ورلڈ، دنیا کو بھول جائیے آپ صحیح میں مریخ پہ چلا جاؤں گا، میں جوپیٹر پہ چلا جاؤں گا، چاند پہ آپ کہیں چلے جائیے، یہ پورا یونیورس اس کا ہے، وہ خالق بھی ہے اور اس کا رب بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے علم کے احاطے میں ہے، اور وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر، علم رکھتا ہے، خبر رکھتا ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، تو ہم اس سے بچ کے بھاگ نہیں سکتے۔ تو یہاں دیکھیں نبی کو کیا وارننگ ہے کہ تمہاری رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا اسے جو کا تو سنا دو، یعنی آنیسٹلی آپ کو وہی چیز لوگوں تک پہنچا دینی ہے جو آپ پہ وحی کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کے حکم کی وحدانیت کی بات شروع ہو گئی کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، یعنی حکم صرف اللہ کے لیے ہے، حکم صرف اللہ کو ہی زیب دیتا ہے، وہی حکم دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا حکم ہے ہی نہیں، نہ کوئی اس لائق ہے جو حکم دے۔ پھر وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، یعنی احد جو ہے یہ زور ڈال رہا ہے اس کے اوپر، کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اب اگر ہم نے وہ کلمہ جو خود بنایا اس میں کلمے کے ساتھ حضور رسول مقبول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس پیرائے میں پھر ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کا کتاب یعنی اللہ کا پیغام اور رسول کی سنت یا اس کی حدیث دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو اس حد تک بھی سوچا تو یعنی ہم نے حکم ایک اور پیدا کر لیا اللہ کے علاوہ۔ دیکھیے یہ بات اہم بھی ہے اور باریک بھی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، وہ رسولوں کو بھی شریک کرتا۔ رسول کا کام ہے حکم کو پہنچا دینا، اور جیسے پہلی آیت میں دکھایا گیا کہ وارننگ دی گئی ہے کہ اس میں ذرا سی بھی تبدیلی، نعوذ باللہ میں یہ نہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں، نہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ نہ صرف رسول اللہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کوئی بھی اپنے وقت کا نبی جو ہے اللہ کے احکامات میں تبدیلی سوچ بھی نہیں سکتا، وہ شخصیتیں ہی ایسی نہیں ہوتی، اور آپ تو رسول امین تھے۔ تو یہ آیت کیوں آئی ہے؟ یہ ہم سب کے لیے وارننگ ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ قرآن دلیل سے بات کرتا ہے۔ یہاں دلیل و مثال نبی کی دی گئی ہے، یعنی نبی بھی جب یہ ہمت نہیں کر سکتے کہ اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامات میں کچھ تبدیلی کریں، اور انہوں نے بھی کری، تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ کے نہیں بھاگ سکتے۔ تو لوگوں تم بھی اسٹینڈ وارن، تمہیں اس بات کی وارننگ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس طرح کی حرکت سے تم بچ نہیں سکتے۔ اور پھر وضاحت ان آیات میں صاف ہے کہ وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، یعنی حکم صرف اسی کا ہے، نبی اس حکم کو لے کے آتے ہیں اور فیتھ فلی سب کو بتا دیتے ہیں۔ جیسا پہلے بھی کہا گیا کہ رسول اللہ سے پہلے جو نبی تھے وہ ایک علاقے میں اپنی قوم کے لیے آیا کرتے تھے، رسول اللہ پوری دنیا کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے مکمل ہدایت، دین مکمل اور اللہ تعالیٰ کی تکمیل شدہ نعمت لے کے آئے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، ہر علاقے کے لیے، ہر زبانی کے لیے، اور فار آل ٹائمز ٹو کم، جب تک دنیا باقی ہے یہ کتاب ہدایت اب اس طرح سے پرفیکٹ کر کے بھیجی گئی ہے کہ اس میں مزید کسی اضافے کی یا ریویژن کی ضرورت نہیں ہے، یہ آنے والے وقت تک کے انسان کے لیے کتاب ہدایت، یہ حکم صرف اللہ کا ہے، اس میں رسول کو بھی گنجائش نہیں تھی کہ وہ کچھ تبدیلی کر سکے۔ تو یہاں پھر یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں، حکومت اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دین القیم کہا ہے، یہی متوازن دین ہے۔ قیم ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ جو چیز جس کو قیام حاصل ہوتا ہے، استحکام حاصل ہوتا ہے، مضبوطی حاصل ہوتی ہے، اس میں توازن ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ متوازن ہے، دین قیم ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے، اس کا واقف نہیں ہے۔ لیکن قرآن یہ بات ہمیں بتا رہا ہے کہ حکم جو ہے یعنی حکومت اور اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہاں بھی اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے، حکومت اللہ کی ہے، لہٰذا اقتدار بھی اسی کا ہے۔
اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کے بندگی نہ کرو. یہ اس نے خود حکم دیا ہے کہ میرے علاوہ کوئی لائق بندگی نہیں ہے. nobody is to be followed. اتباع صرف اللہ کے احکامات کی کرنی ہے. پچھلے سیشن میں جو بات ہوئی تھی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور سسٹینر. اتباع کرو جو تمہاری رب کی طرف سے تم پہ نازل ہوا ہے. اب دیکھیے یہ بہت ہی چشم کشا آیت ہے اس کنٹیکسٹ میں. کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسے کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جیسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم؟ یہاں اس بات کا ذکر ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارے یہاں اکثر بیانات میں کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے، قرآن اور سنت کی بات ہوتی ہے. تو اب یہاں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ جو اسے سنتے ہیں وہ یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ کیا یہ دو اتباعیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے؟ کیا یہ دو حکم ہیں؟ کیا قرآن کا حکم الگ ہے، حدیث کا حکم الگ ہے؟ قرآن کا حکم الگ ہے، سنت رسول اللہ کچھ اور تھی. اگر یہ دو ہیں تو وہ وحدانیت کہاں ہوئی؟ اور یہ جو احکامات ابھی میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھی اور ایسی بہت ہے قرآن میں، یہاں اسپیسیفکلی بہت مضبوطی سے یہ بات کہی گئی ہے حکم صرف اللہ کا ہے اور کسی ایک کو بھی وہ اس میں شریک نہیں کرتا، نہ اپنے حکم میں نہ حکومت میں. اور یہ اگر ایک نہیں ہے تو پھر کیا ضروری ہے کہ ہمیں ان کو اس طرح کہیں؟ قرآن اور سنت کہنے کے بجائے اگر ہم صرف قرآن کہتے ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اسی پہ عمل رسول نے کیا تو وہی آپ کی سنت ہوگی. اور آپ کے جو بھی اقوال ہیں جس کو کبھی بھی جمع کیا گیا ہو وہ قرآن کی وضاحت ہی کے لیے ہوں گے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہوں گے. تو پھر اس کو بھی الگ طرح سے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب ہم اردو میں یا اپنی زبان میں، کیوں انگلش میں آپ دیکھتے ہیں تو اینڈ لکھا جاتا ہے، عربی میں تو واو کے معنی بہت سارے ہیں اور کے علاوہ. یعنی واو جو ہے عربی کا اس میں اور یعنی اینڈ کے علاوہ اور بہت سے مفہوم ہیں جن میں سے ایک کا ذکر یہاں پہ کیا کہ واو یہاں پہ بذریعہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور قرآن میں کئی جگہ یہ واو استعمال ہوا ہے بذریعہ کے مفہوم میں. اس طرح اور بھی اقسام ہے واو کی، وہ یہاں اس کا وقت نہیں ہے ان چیزوں کی تفصیل کا. لیکن جب ٹرانسلیشن میں ہم جاتے ہیں تو اردو میں اور لکھا جا رہا ہے اور انگلش میں اینڈ لکھا جاتا ہے. قرآن اینڈ حدیث، قرآن اینڈ سننا. تو اگر یہ ایک ہیں تو ہم ان کے ساتھ اینڈ کو کیوں برداشت کر رہے ہیں، ان کو دو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور اگر یہ دو تھیں تو پھر کیا یہ احکامات الگ الگ تھے؟ اور یہ بہت بڑی جسارت ہے، ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے ایسا. رسول اللہ اپنی زندگی میں نہ قرآن سے الگ ہٹ کے کچھ، اور نہ صرف نہیں کیا، کوئی نبی اللہ کے احکامات سے ہٹ کے نہیں کہہ سکتا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ آیت میں نے سامنے کھول کے اسی لیے رکھی ہے کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے آل عمران کی. ہم اسی آل عمران میں جس پہ گفتگو کر رہے ہیں، آگے جب اس پہ جائیں گے، یہ اس وقت اس مثال کے لیے میں نے یہاں رکھ دی ہے. تو یہ پھر میں پڑھ رہا ہوں کہ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تو میرے بندے بن جاؤ. میرے بندے بن جاؤ کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی چیز کو ہم رسول سے منسوب کر کے آپ کی سنت یا حدیث کہتے ہیں اور وہ چیز قرآن میں ہے ہی نہیں سرے سے، تو ایکسٹرا قرآنک اگر کچھ چیزوں کو ہم کہتے ہیں اور نعوذ باللہ یہ جسارت کرتے ہیں کہ اس کو رسول سے منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ رسول کی طرف سے رسول نے کیا تھا یا کہا تھا، تو یہی تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی نبی یہ نہیں کہے گا کیونکہ یہ رسول کو اپنا رب بنانا ہو گیا اور ہم اس کے بندے ہو گئے. کیونکہ ہم اللہ کے احکامات کی اتباع نہیں کر رہے، ہم رسول کے لیے جو احکامات ہمیں کسی نے دیے کہ بھئی یہ رسول اللہ نے کہا تھا یا یہ آپ نے کیا تھا تو ہم اس کی اتباع کر رہے ہیں، جبکہ وہ چیز قرآن میں ہے نہیں بلکہ قرآن کی پورے احکامات اور اسپرٹ کے خلاف جا رہی. تو یہاں پہ یہی چیز کہی جا رہی ہے کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جیسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا، یعنی ان کو فالو نہیں کریں گے آپ. ان سے کچھ احکامات اگر منسوب ہو جائیں جو کتاب ہدایت میں آپ کی نہیں ہیں تو وہ چاہے وہ پیغمبروں کے نام سے ہو یا فرشتوں کے نام سے ہو، ہم اس کو اتباع نہیں کر سکتے.
کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یعنی یہ کام اگر ہو رہے ہیں تو قرآن اس کو کفر کہہ رہا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو نوٹ کیا جانا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہماری زندگی میں ہیں جس میں ہم قرآن سے ہٹ کے احکامات کو منسوب کر کے رسول سے اور ان پہ عمل کرتے ہیں تو قرآن اس کو کفر کہہ رہا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یعنی تم اللہ کی اتباع میں ہو، سبمٹ کر چکے ہو پوری طرح سے اللہ کو، اپنی ذات کو اس کے ثبوت کر چکے ہو، اس کے مسلم ہو چکے ہو، تو تمہیں کفر کا حکم کوئی نبی دے گا؟ یہ بہت ہی چشم کشا اور قابل غور و فکر و تدبر کی بات ہے یہ، جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم قرآن سے ہٹ کے اگر دیکھیے رسول کا کام قرآن کو سمجھانا تھا، اپنے بیان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، جو انہوں نے بخوبی کیا۔ یہ سب چیزیں قرآن کی ایکسپلینیشنز ہیں، قرآن کو سمجھانے والی چیزیں ہوں گی سر آنکھوں پر، لیکن اگر یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں تو ان کے لیے ہم اینڈ کیوں لے کے آتے ہیں؟ قرآن اینڈ حدیث، قرآن اینڈ سنت، قرآن و حدیث، قرآن و سنت، کیونکہ ان کو بھی دو ہم کیوں کہتے ہیں اگر ایک ہے تو؟ کیا اس طرح سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح سے نبی کی اہمیت واضح ہو جائے گی؟ تو ان کی اہمیت تو ہے ہی، ہمارے کہنے سے کیا ہوگا؟ اور کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل چیز تو عمل میں ہوتی ہے۔ اس نبی سے اگر ہمیں باقی عقیدت ہے، محبت ہے اور عشق ہے، تو اس کے نبی کے لائے ہوئے پیغام کی حالت کیا ہے ہمارے گھروں میں؟ ہماری اکثریت جانتی نہیں اس پیغام میں لکھا ہوا کیا ہے، تو یہ کیسی نبی کی محبت ہے کہ اس کے لائے ہوئے پیغام کو ہم نے جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ رکھا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ نبی کی محبت کے چرچے ہیں لیکن نبی کے لائے ہوئے پیغام کو ہم نے بالکل جیسے کہتا طاق کی نظر کر دیا ہے، اسے طاق میں رکھ دیا ہے۔ وی ہیو شیلڈ اٹ ورٹیکلی، وی ہیو شیلڈ اٹ، طاق میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ تو نہ نبی سے محبت ہوئی نہ اللہ سے محبت ہوئی۔ تو یہ ان چیزوں میں تھوڑا عقل سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، جذبات کی بات نہیں ہوتی کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کے معنی کیا ہوں گے۔ کیونکہ آج آپ دیکھیے، میں نے دیکھا انگلش لٹریچر تو اس میں اس طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ جب تک آپ اس کو دو فالوئنگ نہیں مانتے کوئی چیز کو مکمل نہیں کرتا۔ کیونکہ میں اس وقت یہاں مثالیں نہیں دینا چاہتا، میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں، کچھ انسائکلوپیڈیا سے جن کے لیے میں نے کچھ چیپٹر لکھے جو فورن یونیورسٹیز کے پروفیسرز بنا رہے تھے، تو وہاں انہوں نے کیٹیگریلی یہ بات کہی ہے کہ بھئی قرآن ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ تو چونکہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی مانتے ہیں، آپ کے یہاں یہ ڈوئل فالوئنگ ہے، تو اس میں سے بھی کچھ ریفرنسز ہمیں دیجیے۔ یہ ہے ایکچولی، کیونکہ ہم نے ان کو اس طرح کہا ہے اور پھر ٹرانسلیٹ اس طرح ہوئے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دو چیزیں ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ میسج دیں کہ یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ چیز ایک ہی ہے۔ اور یہ آیت قرآن کی صاف بتا رہی ہیں کہ رسول نے، کسی نبی نے بھی اپنے وقت کے اللہ کے پیغامات سے ہٹ کے کوئی بات ہی نہیں کری۔ یہ سوچنا بھی یعنی غلط ہے، اور یہ غلط طرح کا میسج پوری دنیا میں دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں یہ کیا بات کہی گئی کہ ہم نے جو پیغمبر بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم یعنی قانون کے مطابق اس کا کہا مانا جائے، یعنی اس کا کہا مانا جائے، اس کی اطاعت ہو باذن اللہ کے قانون کے حساب سے، جس چیز کی اس نے اجازت دی ہے۔ وہ قانون کیا ہے کہ اتباع اللہ کی ہے، حکم صرف اسی کا ہے، پیغمبر اسے لے کے آتے ہیں اور اس کی اتباع اسی دائرے میں اور اسی یعنی انہی قوانین کے تحت ہونی چاہیے۔ اور اس کو ان سب چیزوں کو سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہاں ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ میں نے آیت اس لیے اس جگہ پہ رکھی پوائنٹس کو سمجھانے کے بعد، کہ رسول کی اطاعت کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کی اطاعت، یہ کوئی دو اطاعتیں نہیں ہیں، کیونکہ ہم تک جو اللہ کی ہدایت پہنچی ہے وہ رسول کے ذریعے ہی پہنچی ہے، اور رسول کی لائی ہوئی ہدایت کی جب اتباع کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ کی اتباع کرتے ہیں۔ ہم قرآن کے جس جس حکم پہ چلتے ہیں وہ یقیناً اللہ کا حکم ہوتا ہے، لیکن آیا تو پیارے نبی کے ذریعے ہے نا، تو اس میں پیارے نبی سے بھی ہماری محبت ہے کہ وہ جو پیغام لے کے آئے تھے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس رخ سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کری، کہ یہ دو اطاعتیں نہیں ہیں۔ رسول کی کوئی اطاعت ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی اطاعت سے ہٹ کے ہو، کیونکہ پیچھے جو میں نے آیتیں رکھی ہیں آپ ان کو ریوائنڈ کر کے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں
تو وہ تو خود رسول کو ہدایت دی گئی ہے شروع میں کہ تم صرف دین کو خالص کر کے بندگی اللہ کی کرو. تو جب نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے رسول کو کہ تم بندگی خالصتاً اللہ کی کرو گے اور دین اور قانون خالصتاً اس کے لیے ہے، تو پھر رسول کوئی اور بات اس اطاعت سے ہٹ کے تو کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اسے تو بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. ہمیں بھی اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہونا چاہیے تاکہ ان چیزوں کی احتیاط کریں. اب یہاں یہ ہے کہ اے نبی کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. پھر یہ شرط رکھی گئی اور یہ بارہا ہے قرآن میں، اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے کیونکہ اسے اپنے حکم میں شراکت منظور نہیں ہے، بھلے ہی وہ شراکت ہم نبی کے نام سے کریں. یہ بات سمجھ لیجئے گا، اس کے حکم میں شراکت کسی کی نہیں ہے، اس کا حکم ایبسولوٹ ہے اور واحد اسی کا حکم ہے. تو یہاں اس آیت میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ میں انسان ہوں ایک تمہاری طرح، اور مجھے یہ وحی کی جاتی ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اسی کے احکامات پہ اتباع کرنا. اور مجھے بھی کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں، تو میں پہلے خود مسلم ہوا ہوں، میں مسلم ہوں، اس کا مسلم ہوں، اپنے رب کا مسلم ہوں. پھر یہ بات بتائی گئی کہ پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، یعنی یہ کی دے دی گئی ہے رب کی ملاقات یعنی پوری آخرت کی فلاح، اس زندگی اور بعد کی زندگی کی فلاح، کامیابی ہے دونوں جہاں کی کنجی، بہت آسان بہت چھوٹی، کیا کہ عمل صالح کرے اور بندگی میں رب کے ساتھ کسی اور شریک کرے. یعنی صرف اللہ کے حکم کو مانے، اور اس کو ماننے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور ہمیشہ عمل صالح کریں. ڈو گڈ ٹو ادرس، دوسروں کے ساتھ اچھا کیجئے، زبان سے، پیسے سے، عمل سے، فعل سے، ہر طرح سے اچھا سوچیے، ان کے بارے میں اچھا بولیے، اچھے کام کیجئے، خدمت کیجئے. ڈو گڈ ٹو ادرس، عمل صالح. جتنے فسادات ہیں، جتنی بگاڑ ہے، خرابی ہے سماج کی، ان کو جو آپ کے بس میں ہو، جتنا آپ کر سکیں ان کی درستی کی کوشش کیجیے، یہی عمل صالح ہے. ہر وہ عمل جو کسی بھی برائی اور خرابی کو دور کر دے وہ عمل صالح ہے. عمل صالح میں جٹ جائیے، لگ جائیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہ مانیے، یہی کنجی ہے. اور یہ آخری پریزنٹیشن کی یہ آیت ہے جو میں نے چنی ہے کہ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی. اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سردار اور اپنے بڑوں کی، یعنی اب سادات کی اور اکابرین کی اتباع کری، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا. کیسے راستے سے بھٹکایا؟ کہ قرآن سے ہٹ کے انہوں نے احکامات دیے اپنے، کیونکہ قرآن کے احکامات دیتے تو راستے پر رکھتے، اس سے اچھی تو کوئی بات ہی تھی نہیں. لیکن یہاں دیکھیے سادات کی اور اکابرین کی اطاعت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اپوزٹ لایا گیا، مقابل لایا گیا. یہ قرآن کا انداز ہے. اور یہ جو چیز ضدین جس کو کہا جاتا ہے، ضدین کے بیچ میں یہ تقابل ہے. دی ٹو اپوزٹس آر بینگ کمپیئرڈ. اور وہ اپوزٹس کیا ہے؟ ایک طرف اللہ اور رسول کی اطاعت، اور یہاں بھی یہ بات سمجھ لیجئے جو اب تک ڈسکس ہوتی آ رہی ہے کہ یہ دو اطاعتیں نہیں ہیں. اللہ کی اطاعت، اللہ کی اتباع رسول ہی کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ وہ پیغام جو ہے جس کی ہمیں اتباع کرنی ہے، جو میسج ہے ڈیوینٹی سے، وہ رسول ہی لے کے آتے ہیں. دیٹس وائی وی کال ہم میسنجر. وہ پیغمبر یا رسول اسی لیے کہلاتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، اور اس پہ وہ خود بھی عمل کرتے ہیں اور ہمیں بھی حکم دیا جاتا ہے. جیسے پچھلی آیت میں دیکھا کہ رسول یہ تھوڑی کہیں گے کہ تم مجھے رب بنا لو اور میرے نام سے کچھ چیزیں منسوخ کر دو اور ان پہ عمل کرنا شروع کر دو. نہیں، صرف خالص ربانی بنو، اپنے رب کے بنو، مسلم اللہ کا، اس کے مسلم ہو جاؤ. میں بھی اس کا مسلم ہوں، تم بھی اس کے مسلم ہو جاؤ. یہی رسول کی محبت، یہی اللہ کی محبت ہے. تو یہاں اور اللہ اور اس کی، یعنی وہ لوگ جو آگ میں جہنم میں جل رہے ہوں گے، ان کے جب چہرے، یہ مثال کے طور پہ بیان کی گئی ہے چیز کہ جب وہ آگ میں یعنی ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، بے شک ہم نے، یعنی وہ قبول کریں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے سادات کی اور اپنے اکابرین کی اتباع کریں جنہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا.
تو یہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کوئی بھی بڑا ہو اگر آپ سے کسی چیز کو کہتا ہے اور وہ قرآن کے دائرے میں نہیں ہے تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، وہ کوئی بھی بڑا ہو، چاہے والدین ہو ہمارے. اور یہ قرآن کہتا ہے کہ والدین اگر تمہیں اللہ کے احکامات سے ہٹائیں گے تو وہاں تم بالکل والدین کی اتباع نہ کرو. حضرت ابراہیم نے کیا، مثال موجود ہے ہمارے پاس. تو اس لیے ہمیں، لیکن پھر بات وہی ہے کہ مجھے جب یہی نہیں پتا کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے تو میں کیسے جج کروں گا کہ مجھے جو بات کہی جا رہی ہے وہ قرآن کے خلاف ہے یا قرآن کے موافق ہے. از اٹ اکارڈنگ ٹو دا قرآن اور از اگینسٹ دا قرآن؟ یہ میں جانوں گا نا جب مجھے قرآن معلوم ہوگا. اور قرآن ہی بہترین جج ہے ان چیزوں کے لیے، جس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، کسوٹی. وہ حق و باطل کے بیچ میں فرق بتا دیتا ہے، سچ اور جھوٹ کے بیچ میں فرق بتا دیتا ہے. تو اگر ہم قرآن کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، تو ہم تو اکوپڈ ہی نہیں ہیں، ایمپاورڈ ہی نہیں ہیں صحیح اور غلط کے بیچ میں فیصلہ کرنے کے. جو ہماری خواہشات یہ سماج اور رسم و رواج طے کر دیتا ہے وہ ہم طے کر لیتے ہیں، اور اس میں ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. کیسے ممکن ہے یہ؟ تو اس لیے یہ بہت اہم بات تھی جس کو ہمیں سمجھنا تھا، اس لیے میں نے اتنی وضاحت سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ ہمیں اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعتیں دو نہیں ہیں. یہ جو واو قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ ذریعے کے لیے آیا ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت رسول کے ذریعے ہی ہوتی ہے، کیونکہ پیغام اللہ کا رسول ہی لاتا ہے، اسی لیے اس کو رسول کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو پیغمبر کہا جاتا ہے. ون ہو کیریز دا میسج، پیغام بر، پیغام لانے والا. تو وہ پیغام لے کے آیا ہے، اسی پیغام پہ وہ خود بھی عمل کرتا ہے اور ہم سے بھی عمل کراتا ہے. تو یہی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. میرے خیال میں طارق صاحب آج ہم یہاں جی رکتے یہی ہیں. چاہتے ہیں. آپ اس میں کچھ اضافہ تو نہیں کرنا چاہتے یا؟ نہیں، آپ نے جو باتیں سامنے رکھی ہیں یقینی طور پہ بہت ہی چشم کشا یہ تمام چیزیں ہیں، اور اگر ہم لوگ سمجھ جائیں تو بڑی خیر ہے. اور اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم چیزیں سمجھ سکیں، اس کے مطابق ایک اللہ کی بندگی میں لگ جائیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے چلیں گے. انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.